अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की मोहब्बत बंदे को तबाह करके रख देती है। दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ चंद दिन की है, और आखरत जो हमेशा के लिए है, हमें उस तरफ नज़र करना है। गौर करें, अक्ल भी तो इसी चीज़ को मानता है कि जहाँ ज़्यादा वक्त रहना है उसका ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ सिर्फ चंद दिन के मेहमान बनकर आए हैं तो उसकी क्या फिक्र। नज़र अक्लमंद जो होता है वो आखरत पर ही रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह इनआम में आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद्दुन्या इल्ला लाइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। वमल हयातुद्दुन्या, व मा और नहीं, मल हयातुद्दुन्या और दुनिया की जिंदगी नहीं है, इल्ला मगर, लाइबुन व लहव मगर खेल तमाशा है। यानी दुनिया की जिंदगी तो एक इंटरटेनमेंट है, खेल तमाशा ही है। वलद दारुल आखिरतु, दार कहते हैं घर को, आखरत का जो घर है दारुल आखिरतु खैर, खैर का मतलब वो बेहतर है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यत्तकून जो अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल में इस बात को नहीं लाते? क्या तुम अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत बड़ा, यानी अल्लाह ताला बंदे को झंझोड़ रहा है कि आपका अक्ल काम नहीं करता, कि दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है और एक खेल तमाशे की तरह है, और आखरत का जो घर है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या आपका अक्ल इसको तस्लीम नहीं करता? अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल वाले नहीं हो? क्या तुम्हारा अक्ल काम नहीं करता? क्या तुम्हें कोई समझ नहीं आती? सूरह मोहम्मद आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल हयातुद दुन्या, बेशक जो दुनिया की जिंदगी है, लाइबुन व लहव खेल तमाशा है, व इन तोमिनु और अगर तुम ईमान ले आओ, व तत्तकू और परहेजगार बन जाओ, यूतीकुम तो तुम्हें देगा, अजूरकुम उसके अजर देगा, अल्लाह ताला उसका रिवार्ड देगा, वला यस अलकुम और अल्लाह सवाल नहीं करेगा आपसे, अमवालकुम तुम्हारे मालों का, तुम्हारे माल नहीं मांगेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उल्टा आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। दुनिया खेल तमाशा है। इन्नमल हयातुद दुन्या लाइबुन व लहव व इन तुमिनु व तत्तकू यूतीकुम अजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, बल तो सिरून अल हयातुद दुन्या, बल्कि तो सिरून का मतलब होता है ईसार करना, यानी अच्छा समझना, सबसे बेहतर तरजीह देना। यानी अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो एक चीज़ को आप तरजीह देते हो दूसरी चीज़ की तरफ। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया तो सिरून से मुराद तरजीह देना, हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम तो लोग ही ऐसे हो जो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, वलल आखिरतो खैरुल लका खैरों, वलल आखिरतो खैरों व अबका, वलल आखिरतो और आखरत जो है खैर वो बेहतर भी है, व अबका और बाकी रहने वाली भी है।
یعنی اللہ فرماتا ہے جو آخرت ہے نا وہ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور باقی رہنے والے یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر، اس کو تم ترجیح نہیں دیتے، تم تو ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا دنیا کی زندگی، مزرعہ کا مطلب ہوتا ہے کھیتی، آخرہ آخرت کی، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں یہاں پر جو بیج بو گے، جو اعمال کرو گے، وہ وہیں ملیں گے آپ کو آخرت میں۔ اس لیے ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تمام برے کام کھیل تماشا ہی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بندے آتے ہیں، فخر و غرور تکبر کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، غیبت چغلی بہتان اور اس طرح کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، چوری ڈاکہ قتل و غارت ظلم و ستم، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں ہیں، جو کہ اس رنگینوں میں رنگ جاتا ہے وہ تباہی و بربادی لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اور رنگینیاں دیکھیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، لاٹری، زنا کرنا، لواطت، رقص و سرود کی محفلیں اٹینڈ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، یہ رنگ رلیاں ہیں جو بربادی اور تباہی اور آگ میں جانے کا سامان ہے۔ کافر، منافق اور فاسق کی زندگی انہی چیزوں میں مبتلا رہتی ہے، اور وہ اسی کھیل تماشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مومن کی زندگی کو اس کے ایمان اور اعمال صالح جو ہیں وہ سجاتے ہیں اور اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر چند روز کی زندگی کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہو، اپنا سب کچھ اسی دنیا کی زندگی کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا بچوں کے کھیل تماشے کی طرح ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا حساب لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا اور پھر اللہ سے بخشش کی آرزو رکھ بیٹھا۔ تفسیر کبیر میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا بے وفا ہے، اس کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت میں گرفتار شخص بہت بڑا بدبخت ہے۔ حب دنیا، دنیا اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روک دیتی ہے۔ یہ بن سنور کر بندگان خدا کے سامنے جب آتی ہے، مکر و حیلہ سے اسے اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور جب لوگ اس دنیا کے متوالے ہو جاتے ہیں تب یہ ان سے پھر دور ہو جاتی ہے۔ بے وفا ہے، بہت بڑی بے وفا ہے، اس کی دوستی ناپائیدار ہے، یہ ایک رنڈی کی طرح ہے جو کئی بستر بدلتی ہے، لیکن انسان پہ حیرت ہے کہ پھر بھی وہ اسی سے محبت کرتا ہے، پھر وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے عقل کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں۔ انسان دنیا کے رنج و غم اور فراق کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن
رضائے الہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ حیرت ہے، حتیٰ کہ اسے رب کا عذاب بھی نظر نہیں آتا۔ دنیا کی آفتوں سے وہی بچتا ہے جو ان آفتوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ وہ ہاروت اور ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے واسطے ہوں۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں نا، اس کے اوپر اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ، کیونکہ حدیث میں ہر چیز دنیا کی جو ہے اس کو ملعون کہا گیا ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ کا نام یا اللہ کے واسطے ہوتی ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری پر سے ہوا۔ مردار سے مراد مردہ بکری راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دیکھتے ہو یہ مردار کیسا ذلیل و خوار ہے، کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ حب الدنیا راس و کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہو جاتی ہے، اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ پس تم ناپائیدار کو چھوڑ کر پائیدار کو اختیار کرو، یعنی دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو۔ جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، دنیا خود بخود بھاگ کے اس کے پاس آتی ہے، لیکن بندے کو پھر بھی اس دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو خوش کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا پانی لایا گیا جس میں شہد پڑا ہوا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ اسے پئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پیا بلکہ رونے لگے، حاضرین بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ رونے کا سبب پوچھ سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو صاف کیے تب حاضرین میں سے بعض اصحاب نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں، کسی چیز کو دور بھگا رہے ہیں، بلکہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے ہٹا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آنا چاہتی ہے، میں نے اسے دفع کر دیا تھا، یہ پھر آئی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے خوف آیا، مجھے وہ یاد آئی بات کہ یہ جو پانی میں
मुंह पर लगा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये दुनिया की लज्जत तो नहीं देगा। दुनिया वाली बात मुझे याद आ गई कि कहीं मैं इसको हाथ लगाऊं, इसको पीऊं तो वो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात कि दुनिया कहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग आएंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखें कितना खौफ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, और जब से दुनिया को पैदा फरमाया है अल्लाह ताला ने इस पर नज़र भी नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया खाना बदोशों का घर है और मुफलसों का माल है। दुनिया वो जमा करता है जो बेअक्ल होता है, और दुनिया की तलब में किसी से दुश्मनी वो रखता है जो बेइल्म होता है। दुनिया पर हसद वो करता है जो फिक्र से बेखबर होता है। दुनिया तलबी वो शख्स करता है जिसे यकीन का इल्म हासिल ही नहीं होता। इरशाद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सुबह सवेरे उठे तो उसका मकसद अगर दुनिया ही हो तो वो मर्दाने इलाही नहीं, बल्कि वो ऐसा शख्स है जिसका ठिकाना दोज़ख है। और ये चार चीज़ें उस शख्स में ज़रूर पैदा होंगी, यानी उसके दिल में ये चार चीज़ें हमेशा रहेंगी। ये बड़े गौर की बात है कि उन लोगों के लिए जो सुबह नमाज के लिए भी नहीं उठते, और उठते हैं तो सिर्फ काम की खातिर, पैसे की खातिर, जॉब की खातिर, दुनिया की खातिर, उनके लिए ये हदीस अहम है कि जो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो सुबह सवेरे उठे और उसका मकसद ज़्यादातर क्या हो, दुनिया हो, तो वो मर्दान इलाही नहीं, बल्कि उसका ठिकाना दोज़ख है। और ये बंदा चार चीज़ें जो हैं वो हमेशा उसके दिल में रहेंगी। पहली कौन सी? कि उसके दिल में एक गम रहेगा, हमेशा उसके अंदर एक ऐसा गम रहेगा जो कभी दूर नहीं हो सकेगा। दूसरी बात कि वो ऐसी मसरूफियत में मसरूफ रहेगा कि उसकी मसरूफियत ख़त्म ही नहीं हो सकेगी। तीसरी मुसीबत जो उसको पड़ेगी वो ये होगी कि ऐसी मुफलसी उसको पड़ेगी कि वो तवंगरी का मुंह ही नहीं देख सकेगा। चौथी बात, ऐसी उम्मीद उसके अंदर पैदा होगी जो कभी पूरी ही नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम चाहते हो कि दुनिया का राज तुम्हें बतला दूं। ये फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कूड़े पर ले आए। कूड़े की ढेरी होती है ना, कूड़ा कचरा जैसे लोग डालते हैं, ऐसे कूड़ा कचरे की ढेरी उस तरफ ले आए जिस पर लोगों के सर जैसे होते हैं, पुराने सर, बकरियों के सर की हड्डियां, गिलाजत के ढेर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सर जो तुम देख रहे हो ये मेरे और तुम्हारे सरों की तरह थे, और आज इनकी सिर्फ हड्डियां बाकी हैं, और ये हड्डियां अनकरीब गल कर मिट्टी हो जाएंगी। और ये गिलाजत और निजासत रंग बरंग के खाने हैं जो बड़ी तगोदाव से हासिल किए गए थे। इनका ये अंजाम हुआ कि सब लोग इनसे कराहत कर रहे हैं, और ये कपड़ों की धज्जियां उन शानदार कपड़ों की हैं जिनको हवा उड़ाती थी, और ये हड्डियां उन जानवरों की हैं जिनकी पुश्त पर ये लोग सवार होकर दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाया करते थे। दुनिया की हकीकत बस यही है, और जो कोई चाहता है कि दुनिया पर रोए तो उसे रोने दो, क्योंकि ये रोने का ही मकाम है।
یہ بات ہونی تھی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سب رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم بھی نہیں فرمائی۔ قیامت کے دن یہ عرض کرے گی، الہی مجھے اپنے کسی کم ترین بندے کے حوالے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ناچیز خاموش ہو جا، جب میں نے یہ پسند نہ کیا کہ دنیا میں کسی کی تو ملک ہو، تو کیا آج میں اس بات کو پسند کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں گے، ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، رات کو بیدار ہو کر یہ تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ تم میں کوئی اندھا ہے تو اسے بینا کر دے۔ اب یہاں پر جب یہ دعا کی تو اندھا سے مراد دنیا کی طرف رغبت کرنے والا ہے۔ فرمایا جو اندھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف رغبت کرنے والا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دنیا اس کے دل میں سما جاتی ہے تو دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور جس کی دل کی آنکھ بند ہو جائے وہ جلوہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کہاں اللہ کی طرف رجوع کرے گا؟ دنیا میں رہ کے دنیا بھر کو دل میں جگہ نہ دینے والا زاہد و متقی شخص ایسا ہے جسے حق تعالیٰ بغیر کسی کے سیکھنے کے علم عطا فرماتا ہے اور بغیر رہبر کے اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایسا بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کام تو لیتا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا کرم فرماتا ہے، یعنی بغیر کسی کے سیکھنے کے علم عطا فرماتا ہے۔ کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کو علم عطا فرما دیتا ہے، اور بغیر کسی رہنما کے رہبر کے اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ایک دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صبح کی نماز تھی، انصار کا ہجوم تھا، کیونکہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین سے مال بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور معلوم کیا کہ تم نے سن لیا کہ کچھ رقم آئی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو تمہیں، آئندہ بھی ایسے معاملات آئیں گے جن سے تمہیں مسرت اور خوشی ہوگی، اور میں تمہارے معاملے میں فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہیں بھی دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا تھا، اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے فخر کیا تھا، تو تم اس طرح ہی ہلاک ہو جاؤ جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ بس یہی مجھے خطرہ لگتا ہے۔ مزید فرمایا کہ دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد سے نہ لگاؤ۔ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات میں ساری بات فرما دی کہ دنیا کی طرف دل نہ لگاؤ۔ یہ سب سے اہم بات ہے
اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ دنیا کی طرف دل لگانا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام امبا تھا۔ یہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ ایک دن ایک اعرابی اونٹ لے کر آیا، دونوں کو دوڑایا گیا۔ اعرابی کا اونٹ امبا سے آگے نکل گیا۔ مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سرفرازی نہیں دیتا جو اس کو پست نہ کرے، یعنی جیسے جیت دی ہے اسے ہارنا بھی پڑتا ہے۔ پھر فرمایا، دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی تو پھر تمہارے دین کو تلف کر دے گی، بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ گویا دنیا بندے کی طرف جب آتی ہے تو اس کے دین کو بھی لے جاتی ہے۔ جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈالیں تو وہ جل بھن کر راکھ ہو جاتی ہیں، اسی طرح بندے کے نیک اعمال بھی اور ایمان بھی دنیا لے جاتی ہے، اور بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جب وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اپنے حقیقی مالک کو بھول جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے، اور جو خزانہ اللہ کے واسطے رکھا جائے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناخوش ہوگی۔ اور فرمایا، حق تعالیٰ نے دنیا میں معصیت رکھی ہے، انسان جب تک اسے ترک نہ کرے دولت آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ تمام تقصیروں میں سے سب سے بڑی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے، اور اس کا اجر غم ہے۔ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ایک گھر رہنے کے لیے بنا لیں تو کیا حرج ہوگی اس میں بھلا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دوسروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں، کیونکہ نئے گھر کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر تو وہ ہے جو آخرت والا ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پہنچے۔ حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، دوستو، یہ سب کے سب عذاب سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ حواریوں نے کہا، ہمیں بھی یہ معلوم کرنا ہے کہ سب آخر کس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب یہ لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکارا، اے شہر والو! ان مردوں میں سے ایک بندے نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا قصہ ہے، یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سو رہے تھے، لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس طرح بچہ ماں کو دوست رکھتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب وہ آتی ہے تو بے حد خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ ہم اسی طرح سے دنیا کو محبوب رکھتے تھے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسرے لوگ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس شخص نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ پر آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کس طرح بول رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں موجود تو تھا، لیکن میں ان کے اس گناہ میں شامل نہیں تھا، یعنی میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، لیکن میں ان میں شامل تھا۔ جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور جانتا نہیں کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے حواریوں سے فرمایا اے حواریوں، جو کی روٹی نمک سے کھانا، موٹا کپڑا پہننا اور زمین پر سو جانا، دین و دنیا کی عافیت کے ساتھ، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اے لوگو، تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ، جس طرح ان لوگوں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی، تم اس کے الٹ کرو، یعنی تم دین پر قناعت کرو اور دنیا پر نہ کرو۔ کمینے لوگ ثواب کی خاطر دنیا طلبی کرتے ہیں، اگر یہ دنیا کو ترک کر دیں تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رواں دواں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ پرندے، جن، پریاں اور سب ساتھ تھے۔ اتفاقاً بنی اسرائیل کے عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا اے ابن داؤد علیہ السلام، حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی شان و شوکت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح کا ثواب سلیمان علیہ السلام کی اس ساری بادشاہی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تسبیح باقی رہے گی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تسبیح سے مراد یہ جیسے ایک تسبیح جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ ایک تسبیح ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ ایک تسبیح کہنا، یہ صرف سبحان اللہ کہنا، اس کی زیادہ ویلیو ہے، اس کی زیادہ قیمت ہے بنسبت سلیمان علیہ السلام کی وہ حکومت جو پوری کائنات پر ہے۔ تو گویا آپ خود محسوس کر لیں کہ یہ کتنی بڑی شان ہے کس کی؟ آخرت کی، اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لیکن ہم پاگل ہیں جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا۔ آپ علیہ السلام کو جائے ضرورت یعنی بیت الخلاء ٹوائلٹ کی ضرورت پیش آئی۔ اب جنت میں جگہ ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو، پوچھو آدم علیہ السلام سے کیا تلاش کر رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یہاں اس وقت جنت میں تو کوئی جگہ ایسی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جہاں پر قضائے حاجت ہو سکے، لہٰذا آپ کو دنیا میں جانا ہوگا، کیونکہ نجاستوں کی جگہ وہی ہے۔ تو یہ وہی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، نجاستوں کی جگہ یہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نجاستوں کی جگہ میں، اور وہ جگہ جہاں نجاستوں کا نام و نشان نہیں ہے اس کو ہم اس پر قربان کر رہے ہیں۔ کتنے بے عقل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ اس طویل عمر میں آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ دروازے والے گھر کی طرح، یعنی ایک دروازے میں سے میں گیا اور دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ حضرت اللہ کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی، تو ان کی عمر دیکھیں کتنی زیادہ، اور
وہ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا میں ایسے گیا جیسے ایک دروازے سے گیا دوسرے دروازے سے نکل آیا، مجھے تو میری عمر دنیا کی اتنی لگی ہے۔ تو دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی جو ہے اہمیت بندے کو اپنے دل میں اس کو سمجھے تو پتہ چلے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 6 کام کر لیے اس نے جنت طلب کرنے اور دوزخ سے بچنے کا کوئی کام نہ چھوڑا۔ دیکھیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر کتنا مزہ آ جائے گا، دنیا سے جان ہی چھوٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں پہلی بات کہ جس نے حق تعالیٰ کو پہچان لیا اور پھر اس کے حکم کو بجا لایا، یعنی پھر اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اس نے گزار دی۔ دوسری بات فرماتے ہیں شیطان کو بندے نے جان لیا، پھر اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ بندے کو پتہ چلا شیطان بڑا دشمن ہے میرا، پھر بس اس کی شیطان کے جھانسے میں نہ آیا۔ دوسری بات۔ تیسری بات فرمائی کہ حق بات سمجھ کر اس پر مضبوطی سے قائم رہا، یعنی حق بات سے مراد اللہ کا جو پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا، قرآن و سنت پہ قائم رہا بندہ حق بات پر اور ڈٹا رہا۔ چوتھی بات، ناحق کو سمجھا اور اس سے دستبردار ہوا۔ ناحق کا مطلب وہ باتیں جو حرام ہیں، غلط ہیں، ان کو سمجھ کے ان سے بندہ دور رہا۔ پانچویں بات، دنیا کو پہچانا اور اسے ترک کیا۔ دنیا کا پتہ چل گیا یہ چند دن کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس میں اپنا وقت گزارنا ہے، مہمان کی طرح بس وقت گزارنا ہے، جیسے مہمان آتا ہے اور جاتا ہے، بس اس طرح سے۔ چھٹی بات، آخرت کو پہچانا اور اس کی طلب میں قائم رہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی بات بتائی وہ یہی تھی کہ آخرت کو سمجھے بندہ اور اس کی طلب میں یہاں دنیا میں قائم رہے، یہ بات ہے۔ تو 6 باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، یعنی اگر ہم نے ان باتوں کی روشنی میں زندگی گزار لی تو الحمدللہ، تو پھر بہتر ہو گئی، دنیا بہتر ہو گئی، اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا بندہ اور جنت ٹھکانہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کا جو کچھ مال تجھے ملتا ہے وہ کسی دوسرے کا ہوتا ہے اور تیرے بعد وہ دوسرے کو ہی ملے گا۔ اس مال سے تو دل مت لگا، دنیا سے تیرا حصہ صبح و شام کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے، بس اتنے کے لیے خود کو تباہ نہ کر، دنیا کو بالکل ترک کر دے تاکہ آخرت میں تجھ کو مقام حاصل ہو، کیونکہ دنیا اور اس کا سرمایہ حرص و ہوا پر ہے اور جس کا انجام جہنم کا گڑھا ہے۔ کسب حلال پر گزارا کر اور دنیا کی دلدل سے دور رہے۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا شیطان کی دکان ہے، اس دکان سے تو ذرا ہوشیاری سے گزر، ایسا نہ ہو کہ اس کی دکان کی چیزیں تجھے اپنی طرف چپکا لیں اور تو پھر دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے۔ حیرت ہے اس بندے پر جو باقی رہنے والے یعنی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کو محبت سے گلے لگا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں آیا ہے وہ مہمان ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ ادھار ہے، مہمان کا جانا اس ادھار لی ہوئی چیز کا واپس کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہم خالی ہاتھ آئے ہیں نا تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے، لہٰذا دنیا کی چیزوں کو اس طرح استعمال کرے بندہ جس طرح سے ایک سمجھیں مہمان جاتا ہے اور استعمال کرتا ہے، کرائے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے، بس ان کو استعمال کرتا ہے، چیزوں کو خراب نہیں کرتا، پیسے کا ویسے رہنے دیتا ہے اور استعمال کر کے وہ واپس ان کو دے کے السلام علیکم کہتا ہے۔ شیطان بت پرستی کی بجائے مسلمانوں کو دنیا پرستی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے عامل تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے مکان میں کچھ ساز و سامان نہ تھا، صرف ایک ڈھال پڑی تھی، ایک تلوار پڑی تھی اور ایک کجاوا موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا، تم نے اپنے گھر میں مال کے لیے کمرہ نہیں بنایا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے جہاں جانا ہے یعنی قبر میں، وہاں کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت بندے کو 3 حسرتیں ہوتی ہیں۔ پہلی، جو جمع کیا تھا اس سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ دوسری، جو آرزو یا خواہش کی تھی وہ آرزو پوری ہی نہیں ہوتی۔ تیسری، آخرت کا کام جسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتا تو پھر حسرت ہی کرتا ہے۔ دنیا ویران گھر ہے اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کا دل ہے جو دنیا کو طلب کرتا ہے اور اس کی محبت میں کھو جاتا ہے، جبکہ جنت ایک آباد گھر ہے، اس کی طلب بندہ کرتا ہی نہیں ہے۔ عاقل جو عقل والا ہوتا ہے وہ 3 کام کرتا ہے۔ وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے قبل اس کے کہ دنیا اسے چھوڑ دے۔ دوسری بات، قبر میں جانے سے پہلے وہ قبر کو آباد کر لیتا ہے۔ تیسری بات، حق تعالیٰ کے دیدار سے پہلے ہی حق تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے موجود ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں۔ دنیا کی تمام چیزیں لعنت شدہ ہیں مگر جو چیزیں اللہ کے لیے ہوں وہ نہیں ہیں۔ جو ظاہر و باطن میں دنیا سے ہی تعلق رکھیں اور ان پر تعلق، ان پر نظر اللہ سے بندے کو جدا کر دے تو وہ لعنتی ہیں، سمجھو ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن پر دیکھنے سے اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف جستجو ہوتی ہے اور بندہ پھر اللہ کی طرف ہی اس کا رجوع ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں جو اللہ کی طرف بندے کا رخ پھیر دیتی ہیں وہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور وہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی حقیقت کو دیکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے دنیا کی چیزوں کی حقیقت دکھا۔ بس اس طرح کی دعا بندہ بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی چیزوں کی حقیقت دکھاتا ہے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں سے جن سے نہ ایمان رہتا ہے اور نہ اللہ کی قربت اور نہ پھر محبت اور نیک اعمال، تو ایسی چیزیں جن سے سب تباہی پھرتی ہے، اللہ بندے کو بچا لیتا ہے اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا کی چیزوں کی حقیقت دکھا اور مجھے اپنی قربت میں رکھنا، اپنے سے جدا نہ کرنا۔ اور جو مباح چیزیں ہوتی ہیں، مباح چیزیں کا مطلب جن کا استعمال آپ کریں تو بہتر ہے، نہ کریں پھر بھی بہتر ہے۔ تو مباح چیزوں میں افراط سے کام نہیں لینا۔ افراط کا مطلب زیادتی نہیں کرنی۔ مباح چیزیں اگر زیادہ بندہ استعمال کرے گا تو وہ بھی دنیا کی طرف بندے کو کھینچ ڈالتی ہیں۔ ذکر، فکر، عبادت اور نفس کی مخالفت شہوت کی قید اور بندہ رضائے الہی کے لیے اگر کرتا ہے تو الحمدللہ۔ تو یہ دنیا، اس کی حقیقت کو بندہ پہچان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی، یعنی اس نے کہا دنیا پیسہ آئے، دنیا آئے تاکہ میں فخر و غرور تکبر کروں، میں بڑا بن جاؤں، میں ہوا ماروں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا اور خلق سے بے نیاز ہو کر تو بقدر ضرورت طلب کرنے والے کا چہرہ جو ہوگا، وہ قیامت کے دن جو بندہ طلب دنیا میں مصروف ہوگا اس کا تو حال خراب ہے،
لیکن جو اللہ کی جستجو کی طرف رجوع کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح روشن ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے کہ نفس کی خواہش سے اگر رک جائے بندہ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن پاک میں دنیا کا بیان جب آتا ہے تو دل میں عورتوں کی چاہت رکھنے والے، بیٹوں کی چاہت رکھنے والے، مال و زر سونا چاندی کی چاہت رکھنے والے، جانوروں کی سواریوں کی یعنی کاروں موٹروں گاڑیوں کی چاہت رکھنے والے، کھیتوں کی مویشیوں کی اور اپنی ہوا فخر و غرور تکبر کا خیال رکھنے والے جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں، اور دنیا اسی طرح انہی چیزوں کے ذریعے بندے کو پھنسا لیتی ہے اور پھر رب تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کھانا پینا کپڑے مکان، جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا مکان جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے جو مقدار حاجت، جتنی ضرورت ہے بندہ نا اس کے مطابق بندہ کام کرے، یعنی کہتے ہیں نا چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے بندہ، تو یہ بہتر ہوتا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ اور جو تیسری بات فرمائی گئی کہ درجہ مقدار، مقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زینت، زینت کا مطلب سجاوٹ۔ اب سجاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایکسٹرا چیز ہے جس کو لگژری کہتے ہیں، تو یہ جو سجاوٹ ہے اس سے دور رہے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ بندے کو آہستہ آہستہ پھر دنیا کی لذت ملے جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں جو دنیا سے اس طرح دستبردار ہوئے کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ کبھی سال 2 سال تک جو ہے وہ ان کی صورت ہی لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ کبھی صبح کی اذان کے وقت وہ باہر جاتے تو عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے، کھجور کی گٹھلیاں راستے میں مل جاتی تو ان کو کھا کر گزارا کر لیتے۔ کبھی وہ خرمے یعنی کھجور مل جاتی تو ان کو کھا کے گٹھلیاں جو ہوتی تھی وہ خیرات کر دیتے، تو ان کی شان بہت عظیم۔ اور اگر کھجور کہیں مل جاتی راستے میں تو اس کو کھا کے روزہ رکھ لیتے اور گٹھلیاں خیرات کر دیتے۔ تو پھٹے پرانے کپڑے جو راستے میں کہیں مل جاتے ان کو گنڈ کے ان کو اکٹھا کر کے سلائی کر کے مل جلا کے تو ان کو پہن لیتے۔ بچے دیوانہ سمجھ کے پتھر سے مارتے اور انہیں فرماتے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو تاکہ مجھ سے خون نہ نکلے جسم سے اور میرا وضو نہ ٹوٹے، میری طہارت قائم رہے تاکہ میری عبادت اور ذکر میں خلل واقع نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شان والے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین پر نظر ڈالی، دیکھا کہ اہلیان عراق بھی موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حاضرین ہیں ان میں عراقی ہیں وہ ذرا اٹھ کھڑے ہوں۔ جتنے عراقی تھے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اہلیان کوفہ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ کوفہ والے کھڑے رہے اور باقی سب بیٹھ گئے۔ تب فرمایا کہ جو کریا یعنی کرن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص کھڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کیا تم کرنی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کرن کا رہنے والا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اسے جانتا ہوں، مگر وہ اس مرتبے والا تو نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حال معلوم کریں۔ کرن والوں میں وہ احمق، دیوانہ، محتاج اور بہت ہی دیوانہ شخص شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ اس شخص کا حال میں اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایک بندے کی سفارش اور شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی ان کی شفاعت سے اتنے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ جو قبیلے تھے یہ دونوں قبیلے عرب کے وہ قبیلے تھے جن کے افراد بے شمار تھے، تو
اتنی زیادہ یعنی لوگوں کی تعداد جو ہے ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا ان میں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وہ جدا کر لیا تھا اللہ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے ساری۔ حضرت جب حزام بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں، جس کے لیے اس نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا، تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تلاش میں کوفہ چل پڑے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں انہیں وضو کرتے ہوئے دریائے فرات پر پایا۔ وہاں وہ کپڑے دھو رہے تھے اور پھر وضو بھی کر رہے تھے۔ سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے اے حزم ابن حبان، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا نام اور میرے باپ کا نام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کبھی دیکھا تک نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری خبر مجھے اللہ نے پہنچائی ہے، تو میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف ہوتی ہے اور خبردار ہوتی ہے، اگرچہ نہ بھی دیکھا ہو تب بھی۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب بندہ اس کے اندر والی آنکھ روشن ہوتی ہے، اور وہ اس وقت روشن ہوتی ہے جب دنیا کی محبت بندے کے دل سے اٹھ جاتی ہے، تب یہ مرتبہ بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں سے دعا کی کہ میرے لیے دعا فرمائے، تو انہوں نے دعا بھی فرمائی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے آج کے اس سبق میں کہ دنیا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں رہا جائے، لیکن اتنا لیا جائے جتنی ضرورت ہے، اور دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھی جائے۔ صرف اللہ کی محبت کے لیے دل کو خالی کر دیا جائے، اور دنیا سے صرف اتنا بندہ لے جس سے یہ جسم حرکت کر سکے اور اللہ کی عبادت کے قابل رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر کے آخرت کی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت الہی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے، ایمان کے ساتھ اعمال نیک کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔